अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं साजिद शकील। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका है। तमाम आइनी ओहदों पर भी जो मुंतखब नुमाइंदगान है वो बराजमान हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर तज्जिया कार खालिद बेग साहब। तो खालिद बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खालिद बेग साहब, क्या समझेंगे कि सदर मुमलिकत ने भी कल हल्फ ले लिया, वज़ीर आज़म का हल्फ का अमल भी मुकम्मल हो चुका है और तकरीबन मुल्क में इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद हुकूमत साजी मुकम्मल हो चुकी है। तो क्या ये मुंतखब नुमाइंदे अब अवामी उमंगों पर पूरा उतरेंगे? देखिए जी, आपका जो सवाल है बड़ा ही एक बर वक्त और बिल्कुल सही है, लेकिन इस मौजू पर बात करने से पहले ज़िमनन मैं कुछ और गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं साउथ टुडे के जो नाज़रीन हैं उन्हें कल पहला रोज़ा होगा और रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इस रमज़ान की वसासत से अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं पाकिस्तान के अवाम सब पर नाजिल हों। और जो अहम चीज़ है वो ये है कि अभी रमज़ान शरीफ शुरू नहीं हुआ और मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर हमारे जनूबी पंजाब में जो सब्ज़ियाँ हैं, फल फ्रूट है, उनकी कीमतें आसमान पे छुआते कर रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि रमज़ान शरीफ से पहले प्याज, लहसुन, टमाटर वगैरह इनकी कीमतें जो हैं वो दुगनी कर दी गई हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, जो फ्रूट है, खजूरें हैं, उनकी कीमतें ज़रूर जो हैं वो महंगी होती थी, उनकी कीमतें बढ़ाई भी जाती थी, ज़ख़ीरा पहले कर लिया जाता था सारा। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि जो सब्ज़ियाँ जो कि एक गरीब से गरीब आदमी जो है वो भी ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो इस्तेमाल करता है, उसके बगैर ना हांडी पकती है ना उसकी कोई बाकी कोई अफादियत रहती है किचन की। तो हैरानी की बात यह है कि उसके ऊपर अभी तक हुकूमत की तरफ से या सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया। आवाम को रिलीफ देने के लिए जो रमज़ान पैकेज है वो अपनी जगह ठीक है, चले गरीबों का और बहुत सारे लोगों का उसका फ़ायदा होगा। अच्छा सर, लेकिन यहाँ हम आपको ये एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे भी रिपोर्टर्स और नुमाइंदगान फील्ड में मौजूद हैं। वो भी पिछले हफ्ते का इस हफ्ते से जब हम कंपैरिजन करवा रहे थे तो जो प्याज था वो 160 रुपये किलो से आज का जो नया रेट है वो 280 रुपये फी किलो तक पहुंच चुका है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अब सब्जियां इनके रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं और फील्ड में जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं इस तरह की कोई भी वो नज़र नहीं आ एक्टिविटी रही। नज़र नहीं आ रही। अच्छा, फिर अब ज़रूरत इस बात की है कि क्या वो जो लोग जो रसद और तलब का जो निज़ाम है, देखें ना, वो कहते हैं कि मईशत में जो तलब है उसके हिसाब से कीमत तयन होता है। लेकिन इसी तरीके से फिर शुरू से हर मुआशरे में, चाहे वो कोई भी मुआशरा हो, वहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाती। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो कुछ नाजायज़ मुनाफाखोर हैं वो रमज़ान शरीफ को अवाम के लिए रहमत का बायस नहीं समझते। वो अपने लिए कमाई के सीज़न के तौर पर इसे रहमत समझते हैं। उन्होंने इस महीने में अपनी जो पूरे साल की कमाई है वो करनी होती है। और इसके ऊपर ज़रूरत इस बात की है कि हमारी हुकूमतें, हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया है, सूबाई हुकूमत है, उनका इस मौके पर फ़र्ज़ बनता है कि वो आवाम के लिए उनको जो सही रिलीफ़ है, आटा तो मिल गया, बाकी अगर उन्हें चीनी और राशन और वो हुकूमत की तरफ से वो भी मिल गया, लेकिन वो जो वहाँ से बचत हुई उससे दुगनी तो निकल जाएगी एक गरीब आदमी की जेब से, इस जो चोर बाज़ारी है उसमें। तो इसके ऊपर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अगर इब्तदा ही इस तरीके से हो रही है तो बाकी रमज़ान शरीफ में भी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। अब आ जाते हैं आपके उस इब्तदाई जो मौजू है उसके सवाल की तरफ। जैसे तैसे इलेक्शन हो गए, हुकूमत फ़ाल हो गई। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम सड़कों पर फसाद बर्पा करने की बजाय अपने मामलात जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ही तय करें। तो पार्लियामेंट के अंदर क्या मामला तय हो सकेंगे? पिछले 3-4 इजलासों में जिस तरह से अपोजिशन और हुकूमती पार्टीज आपस में गालम गलोच और एहतजाज की और जो नारेबाजी हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन बैठ के ये मामला हल कर पाएंगे? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पीटीआई से जो अपना पिछले दौरे हुकूमत में सबसे बड़ी उनसे जो गलती हुई, सियासी गलती से मैं कहूँगा, वो ये थी कि उनके ख़िलाफ़ जब अदम इत्मीद हुआ तो उसके बाद उन्हें चाहिए था कि वो अपोजिशन में बैठते। 4, 5, 6, 7 वोटों का फ़र्क था। वो एक बहुत ही मौसर अपोजिशन के ज़रिए जो है वो जमहूरियत को आगे बढ़ा सकते थे, मामला चला सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफ़ा देकर बाहर आने में ही अपनी सियासत समझी। लेकिन अब जो है मेरा ख़्याल है कि वो इसकी तरफ नहीं जाएंगे। और उमर अयूब जो हैं वो काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं और अपोजिशन लीडर अगर वो बनते हैं तो मेरा ख़्याल है
کہ وہ اپوزیشن کو بھی بہتر طریقے سے اپنے چلائیں گے, ساتھ لے کر چلیں گے. نہیں سر, اس وقت اپوزیشن کو سوٹس کیا کرتا ہے, کیا سوٹ کرے گا کہ دیکھیے وہ وہاں پہ اپوزیشن جہاں بھی ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حکومت وقت ہے اس کے کام میں تنقید کرے, اس کی نشاندہی کرے, ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرے. لیکن ہمارے ہاں جو چال چلن روایت ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہم اس کو تنقید نہیں کرتے, بلکہ ہم تو لٹ لے کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم حکومت کے اوپر چڑھ دوڑیں اور فساد برپا کر دیں. اور یہ دیکھ لیجئے کہ جو طریقہ ابھی تک ہے یہ زیادہ عرصہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا. اگر یہ سمجھا جائے کہ اس طریقے سے اپوزیشن جو ہے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گی تو ایسا بھی نہیں ہے. اور اگر حکومت جو ہے اگر وہ جو لوگ باہر نکلتے ہیں ان کے اوپر تشدد سے اپنے آپ کو منوا لے گی تو وہ ایسا بھی جی نہیں ہے. بالکل سر, کل جس طرح سے لاہور میں ہوا, کیا یہ حکومتی ارکان یا حکومت کو شبہ دیتا ہے کہ اس طرح سے دیکھیے ہمارے ہاں ایک مزاج بن گیا ہے, ہمارے جو انتظامیہ ہے اس کا بھی مزاج بن گیا ہے کہ ہم جو ہے اوور ڈوئنگ کرتے ہیں. بات وہی آ جاتی ہے کہ کیا یہ سڑکوں پر نکل کر یہ احتجاج بنتا ہے جب ایک پارلیمنٹ موجود ہے تو ہمارے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ مؤثر ان کی تعداد, اچھی خاصی تعداد موجود ہے, وہ وہاں پر اپنے یہ جو ہے نا بحث بھی کر سکتے ہیں, یہ نکات اٹھا بھی سکتے ہیں اور اپنے جو مطالبات ہیں وہ اپوزیشن جو ہے وہ وہاں مؤثر طریقے سے پیش بھی کر سکتی ہے. اچھا سر, آج نا جمشید دستی نے بات کی ہے میڈیا سے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا ہم تمام اپوزیشن کا, بانی پی ٹی آئی کو رہائی, اس کے علاوہ کسی بات پر بات نہیں ہوگی, اور اس کے علاوہ احتجاج کے علاوہ ہم وہاں پر نہیں بیٹھیں گے. دیکھیے وہ ان کا حق ہے, احتجاج کرنا بھی ان کا حق ہے, وہ کیا ایجنڈا پیش کرتے ہیں یہ بھی اپوزیشن کا حق ہے, وہ ٹھیک ہے وہ کریں وہ, لیکن یہ اگر پارلیمنٹ کے اندر تک ہی موجود رہے اور اس کی چار دیواری کے اندر ہی وہ اس کو بحث کریں, احتجاج ایک اچھے سلجھے انداز میں جو ایک جمہوری طریقہ ہے اس کے مطابق احتجاج کریں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے اور ان کا یہ حق بھی ہے. لیکن اگر وہ اس کو ایک فساد کی شکل میں اور جھگڑے کی شکل میں باہر لے کے آئیں گے تو پھر اس میں وہ جو فیصلے عدالتوں میں ہونے ہیں یا پارلیمنٹ میں ہونے ہیں وہ سڑکوں پر تو نہیں ہو سکتے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جو اپوزیشن ہے وہ باہر نکلے, سڑکوں پر رولا ڈالے اور فساد برپا کرے اور ان کے مطالبات تسلیم کر لیے جائیں. پارلیمنٹ موجود ہے, اگر پارلیمنٹ میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل حل نہیں ہو رہے تو عدالتیں موجود ہیں. تو آخر کسی نہ کسی طریقے سے ملک کے نظام کو آگے تو چلانا ہے, حالات کو آگے تو بڑھانا ہے. تو اب یہ ملک جو ہے اگر کب تک یہ فساد اور دست و گریبان جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ کب تک افورڈ کر سکتا ہے. مہنگائی آپ کے سامنے ہے, پھر پوری دنیا میں کساد بازاری ہے, افراط زر ہے, پاکستان بھی اسے محفوظ نہیں ہے, یہ چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے. اور اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کے حقوق کا بھی خیال کیا جائے. عوام کے جو حقوق ہیں, عوام کے جو مسائل ہیں, ان کی روزمرہ کی جو گزر بسر ہے, ان کی زندگی ہے, اسے آسان کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مل بیٹھ کر ہی معاملات طے ہو سکتے ہیں. اور یہ بات بھی ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ہی طے ہو سکتی ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے تو وہ پھر وہ پارلیمنٹ میں جو حکومت ہے ان کے ساتھ بات کریں, اور اس کو میڈیا میں بھی وہ بات کر رہے ہیں تو پھر سڑکوں پر میرے خیال ہے کہ اب لوگوں کو انتشار میں ڈالنے اور پریشانی میں مبتلا کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو سلجھے ہوئے انداز سے آگے بڑھانا چاہیے. اچھا سر, کل جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں آصف زرداری صاحب نے حلف لے لیا اور وہ ملک کے 14ویں جو صدر مملکت ہیں ان کے منتخب ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنے منتخب ہونے کے بعد اپنی جو صاحبزادی ہیں انہیں خاتون اول کا بنا رہے ہیں, تو اس فیصلے کو آپ کیسا دیکھتے نہیں, ہیں؟ بہت اچھا ہے جی. دیکھیے ان کی صاحبزادی ہے اور بے نظیر محترمہ بے نظیر صاحبہ کی وہ اس سے ایک تھوڑا ریزمبلنس بھی ہے ان میں, اس بچی میں, تو یہ ان کا حق ہے. چونکہ ان کے اب کسی کو تو انہوں نے خاتون اول بنانا ہے, تو اگر وہ اپنی صاحبزادی کو بناتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر تنقید کی جانی چاہیے. پھر زرداری جو ہیں وہ ایک صلح جو طریقے سے معاملات چلانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, اور امید تو ہے کہ وہ بھی ایک اس وقت جو اپوزیشن ہے اور جو حکومت ہے اس کے درمیان بہتر بریجنگ کا کام کریں گے اور معاملات کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کریں گے. یہ امید تو اچھی ہے اور ان کا یہ اقدام بھی بالکل ٹھیک ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی تنقید کی جائے یا کوئی ایسی بات کی جائے جس سے یہ کوشش کی جائے. یہ تنقید برائے تنقید ہی ہوگی کہ اس کے اوپر, اس بچی کے اوپر ان کو خاتون اول بنایا ہے تو اس کے اوپر یہ کوئی مناسب نہیں ہے. اور پھر ہمارے ہاں سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ایوب خان جو ہمارے جو صدر تھے یا فیلڈ مارشل تھے, تو وہ انہوں نے بھی اپنی صاحبزادی ہی کو جو ہے وہ جہاں جاتے تھے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے, اور وہ اپنی صاحبزادی ہی کو یہ ایک طرح کے خاتون اول کے طور پر جو ہے وہ سامنے رکھتے تھے. تو اس میں کوئی ایسی کوئی بات اچھا نہیں. سر, یہ ایک فیصلہ سامنے آ رہا ہے, مختلف میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ وہ جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے محسن نقوی صاحب کو اب کچھ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں وفاق میں,
اور شاید انہیں سینیٹر بنانے کے بعد داخلہ امور ان کے حوالے کیا جائے گا. تو اس فیصلے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا محسن دیکھیے نقوی بہرحال انہوں نے جو ایز اے کیئر ٹیکر جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے انہوں نے کام تو بہت کی ہے، متحرک رہے ہیں، خاص طور پر ہسپتالوں کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے انہوں نے کافی جو ہے وہ محنت کی ہے، اور بھاگ دوڑ دن رات وہ کہیں نہ کہیں جو مصروف عمل رہتے تھے. تو یہ حکومت کا اقدام ہے، اور اگر حکومت سمجھتی ہے، یہ ان کی ثوابدید ہے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ ایز اے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ پنجاب بہت بہتر رہی ہے، تو ان سے وہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، بالکل کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اب ان کا حق ہے اور ان کی ہی ثوابدید ہے. تو اس میں میرے خیال ہے کہ یہ بھی ہے کہ یہ اچھا یہ اس طرح کی جزیات ہیں جس کے اوپر میرے خیال ہمیں بحث میں پڑھنے کے بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حکومت جو ہے اس کو اس کی توجہ جو ہے ان کی جو عوام کے مسائل ہیں اس طرف دلاتے رہنا چاہیے. اور عوام کے جو مسائل ہیں ان میں سب سے بڑی جو ہے وہ یہی منہ توڑ مہنگائی ہے، کمر توڑ جسے کہا جاتا ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، اور یہ خطرناک بھی ہے. اور پھر اس میں جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو آئندہ شرائط طے ہونے جا رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی اثرات پڑیں گے، آئندہ بجٹ میں بھی عوام کے اوپر مزید بوجھ پڑنے کے امکانات موجود ہیں. تو بہرحال یہ حکومت جو ہے اب اس سے نبرد آزما ہوگی، دیکھیں کیسے ہوتی ہو. سر یہ انتخابات مکمل ہوئے، پارلیمنٹ میں تمام آئینی عہدوں پر بندے آ گئے، اس سارے سنیریو میں اپوزیشن احتجاج پہ ہے، آپ نے پازیٹیو کیا لیا اس سارے عمل میں؟ پازیٹیو یہ ہے کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، تمام تر جھگڑوں کے باوجود، تمام تر کشیدگی کے باوجود ایک پروسیس ہے ملک کا جو جمہوری انداز سے وہ آگے بڑھ رہا ہے. انتخابات ہوئے، اس کے اوپر اپوزیشن کو اگر تحفظات ہیں تو وہ ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا حق ہے، اور وہ معاملات عدالت میں ہیں، وہ ایک پروسیس ہے، وہ اس سے انہیں گزرنا پڑے گا. اور وہ بھی جو ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ حلقوں میں ان کے ساتھ زیادتی ہو بھی گئی ہے تو وہ بھی سڑکوں پر تو طے نہیں ہونا نا، وہ بھی اس کا حل جو ہے وہ الیکشن ٹریبونل ہے، اگر وہاں نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر عدالتیں ہیں. تو وہ یہ ایک راستہ ہے جو انہیں ہر صورت میں جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں چونکہ 5 سال کے لیے ایک حکومت ہوتی ہے، اور 5 سال کسی بھی ریاست ملک کی تاریخ اور اس کے حوالے سے اور اس کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے. اصل اہمیت ملک کی ہوتی ہے جس نے ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے انشاءاللہ، اور پاکستان قیامت تک اسی طرح قائم دائم رہے گا. اور اس میں افراد جو ہیں ان کی بھی حیثیت نہیں ہوتی، آج کوئی ہے کل کوئی اور ہوگا. تو یہ سسٹم جو ہے چلتا رہنا چاہیے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اگر یہ سسٹم چلتا رہے گا تو اس میں جو اچھائیاں ہیں وہ خود بخود شامل ہوتی چلی جائیں گی، اور جو کوتاہیاں ہیں وہ پھر کٹتی چلی جائیں گی. آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.